अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत इख्तियारी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आई एम मिस हाफिज़ा सफ़ा अकरम हियर, योर इस्लामिक स्टडीज़ टीचर। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे इस्लामियत इख्तियारी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 बाब सौम, जिसका नाम है आइली ज़िंदगी। कुरान पाक में सूरह अन-निसा आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला बयान करते हैं व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़ी, और औरतों के साथ पसंदीदा तरीके से ज़िंदगी बसर करो। अब औरतों के साथ पसंदीदा तरीके से ज़िंदगी बसर करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इंसान को कुरान पाक में बाकायदा तौर पर जो है वो एक आइली ज़िंदगी, जिसका मतलब है ख़ानदानी ज़िंदगी का आगाज़ करने का कह रहे हैं। लिहाजा आइली ज़िंदगी का मफ़हूम क्या है, इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है, ये हम इसी चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 बाब सौम आइली ज़िंदगी का। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि आइली यानी ख़ानदानी ज़िंदगी का मफ़हूम क्या है। आइली ज़िंदगी से मुराद ख़ानदानी और घरेलू ज़िंदगी है। इंग्लिश में इसके लिए हम फैमिली लाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में इसे हम कुंबा, घराना या ख़ानदान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अरबी में आइला का लफ्ज़ बीवी और घर के दीगर अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जमा अयाल है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं अहलो अयाल यानी घर के तमाम अफराद। तो अयाल जो लफ्ज़ है ये अरबी का है, जो कि घर में ख़ानदान के लिए, और आइला का लफ्ज़ ख़ास तौर पर अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीवी के लिए आइला का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बीवी वो एक रुकन होती है, एक हिस्सा होती है जिसके ज़रिए से एक ख़ानदान की शुरुआत होती है। चुनांचे आइली ज़िंदगी से मुराद घर के इन तमाम अफराद की ज़िंदगी है जो माँ बाप और बच्चों पर मुश्तमिल है। यानी एक घर में रहते हुए आप अपने वालिदैन के साथ, आपका अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो रिलेशंस होते हैं और उनके जो हुकूक व फ़राइज़ अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको आइली ज़िंदगी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा आइली ज़िंदगी से मुराद क्या है, तो सिंपल अल्फाज में यानी इसकी जो तारीफ़ है, जो डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि एक घर में रहते हुए तमाम अफराद आपस में एक दूसरे के साथ जो बाहमी रिश्ते को निभाते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, उसे आइली ज़िंदगी कहते हैं। यानी एक घर में जितने भी अफराद हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, वो तमाम आपस में एक दूसरे के रिश्ते निभाते हुए, आपस में हुकूक और फ़राइज़ अदा करते हुए जो ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको आइली ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी का नाम दिया जाता है। अब देखते हैं कि आइली ज़िंदगी की ज़रूरत और अहमियत क्या है। आइली ज़िंदगी में बुनियादी रिश्ता मर्द और औरत का ताल्लुक़ है, क्योंकि मर्द और औरत का जब ताल्लुक़ बनता है, जब उनकी निकाह के ज़रिए से एक रिश्ता कायम होता है, तब ही किसी ख़ानदान का आगाज़ होता है। इस्लाम से पहले बहुत सारे मज़हब मतलब बुद्ध मत और ईसाई जो थे वो मर्द और औरत के ताल्लुक़ को रूहानी तरक्की में मानिया समझते थे। यानी वो समझते थे कि ये निजस है, नापाक है, ये हमारी अल्लाह ताला से, उनके खुदा से जो कुर्बत है उसमें रुकावट है। लिहाजा वो मर्द और औरत के ताल्लुक़ को किसी तरह से भी, चाहे वो निकाह की सूरत में हो, चाहे वो शादी की सूरत में हो, या किसी भी तरह से, वो उसको जायज़ नहीं समझते थे। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे माशरे भी थे, जैसे हिंदू वगैरह थे, या फिर दूसरे मज़हब में कुछ ऐसे भी थे जो कि बग़ैर शादी के इस रिलेशन को आज़ादाना तौर पर जो था इसको जायज़ समझते थे। यानी निकाह की सूरत के बगैर भी वो मर्द और औरत का जो रिलेशन है उसको जायज़ करार देते थे। यानी इस्लाम से पहले दो तरह के मुआशरे थे। एक वो जिसमें मर्द और औरत के रिलेशन को बिल्कुल नापाक तस्वुर किया जाता था, कि वो समझते थे कि वो उनकी रूहानियत में, उनकी रहबानियत में, खुदा के नज़दीक जो उनकी कुर्बत है उसमें रुकावट है। आज भी अगर हम देखें तो ईसाईयत में एक ऐसा फ़िरका पाया जाता है जो कि अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अपने खुदा के नाम पर गुजार देते हैं और शादी नहीं करते। दूसरी तरफ वो मुआशरा था जो कि मर्द और औरत के ताल्लुक़ को हर तरह से जायज़ समझता था, चाहे वो शादी के बगैर हो या फिर शादी के बाद का हो। अब इस्लाम जब आया, इस्लाम चूँकि इत्दाल का दीन है, ना ये हद से तजावुज़ करने वाला है और ना ही ये गलत बातों को सही करार देता है। लिहाजा इस्लाम ने मर्द और औरत के ताल्लुक़ को ना तो नापाक करार दिया और ना ही आज़ादाना तौर पर इसको जायज़ करार दिया। लिहाजा इसके लिए कुछ असूल और ज़वाबित बना दिए। असूल और ज़वाबित क्या थे? यानी इस्लाम कहता है मर्द और ताल्लुक़ का जो है, मर्द और औरत का ताल्लुक़ जो है ये नजस यानी नापाक नहीं है। इसको पाक करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया? असूल और ज़वाबित बनाए। कौन से? निकाह के। यानी मर्द और औरत का ताल्लुक़ जो है इस्लाम में उसी तौर में जो है वो जायज़ और पाक होगा जब वो निकाह की सूरत में आपस में कायम किया जाएगा। अगर निकाह के बगैर वो ताल्लुक़ कायम किया जाता है तो वो नाजायज़ है और उसको इस्लाम जो है वो नापाक करार देता है। लिहाजा आप देखते हैं कि कुरान
مجید میں نکاح کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے احکامات کے ذریعے سے نکاح کی اہمیت کو اور آئلی زندگی کو کس طرح سے اجاگر کیا۔ قرآن پاک میں سورہ النور میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بن شوہر عورتوں کا خواہ وہ رانڈ ہو یا کنواری اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیکوں کا نکاح کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر باقاعدہ ان لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے خاندان میں یا پھر تمہارے زیر کفالت مرد ہیں، عورت ہیں، مرد ہے اگر اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، کنوارا ہے تو اس کا نکاح کر دو، عورت ہے اگر وہ بیوہ ہو چکی ہے، طلاق یافتہ ہے یا کنواری ہے، نیکوں میں سے نیکوکار جو ہیں یعنی جو برائی کا ارتکاب نہیں کرتے، جو کہ جائز طور سے اپنے رشتوں کو قائم کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ نکاح کر دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کرو۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی مسلمان مردوں کو کہ وہ نکاح کی حد جو ہے وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی کیا شرط ہے کہ اگر تم ان میں عدل قائم کر سکو، اور عدل قائم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے فواحدات النکاح، ایک ہی نکاح پر جو ہے وہ اکتفا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت اس وقت دی جب اس انسان کو اس بات کا مکمل یقین ہو کہ وہ دونوں نکاح میں یعنی دونوں بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کر سکے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل قائم کرنا بہت مشکل ہے تمہارے لیے، لہذا اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہے کہ تم ایک ہی فواحدات النکاح، ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس اللہ وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا، لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ لباس ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ لباس ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، خود کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے راحت اور سکون کے لیے لباس استعمال کرتے ہیں، تو لہذا میاں بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے شوہر کی جو ہے وہ خامیاں بیان نہ کرے، اس کی عزت افزائی کرے، اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے کھول کر بیان نہ کرے۔ دوسری طرف مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ زینت کو خراب نہ کرے، دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں نہ کرے اور اس کی خامیوں کی پردہ پوشی کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو اس لیے لباس قرار دیا کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپ لیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بیوی بچوں والوں تھے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں جو زندگی تھی اس کا وقت نہایت کم تھا اور آپ کو ابھی اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ آپ کی شادی ہوتی، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو آسمانوں پر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ الرعد آیت نمبر 38 میں بیان کرتے ہیں کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی قبل بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ قرآن مجید میں رحمان کے بندوں کی یہ دعا بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو معزز ترین بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کیا دعا کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان کی دعا کو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی وہ اپنی بیویوں کے ذریعے سے اور اپنے اولاد کے ذریعے سے، اپنے خاندان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے دلوں کو سکون جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، اور متقین کا امام یعنی کہ ان کی اولاد کو نیک بنا تاکہ وہ ان کے امام کہلائیں، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے خاندان کے لیے جو ہے ان کی طرف سے سکون کا اور راحت کی جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ تھی نکاح کی ضرورت اور اہمیت قرآن پاک کی آیات میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا اہمیت بیان کی ہے نکاح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بھی حائلی زندگی کا، خاندانی زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ارشادات فرمائے وہ یہ ہیں، نمبر 1 النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے نکاح کا فریضہ جو ہے سنت جو ہے وہ پوری کرتا ہے تو اس آدھا ایمان بچا لیتا ہے۔
ان نکاح سنتی فمن راغبا ان سنتی فلیسا منی کہ نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ کار ہے، اور جو میرے طریقہ کار پر نہیں چلتا، میری سنت سے منہ موڑتا ہے جان بوجھ کر، اس کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ پھر دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ حدیث نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو شیطان شیک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا برا ہوا، اس نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا۔ 2/3 دین یعنی آدھا دین بچا لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو اس طرح ایک مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو وہ پھر اپنے آدھے دین کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نکاح میں سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ نکاح ہے، یعنی جتنے بھی جائز چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نکاح ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہے طلاق، کیونکہ اس سے جو نکاح جیسا معزز ترین رشتہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں جلدی کی تلقین فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح فوراً کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو اتنی زیادہ برائی پھیل رہی ہے، جو زنا کا ارتکاب ہو رہا ہے، بے فحاشی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں کا نکاح جو ہے وہ جلدی نہیں کرتے، اور بچے جب اپنی زندگی کی ان حدود کو پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کہ ان کی بلوغت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جب ہم ان کا نکاح نہیں کرتے تو وہ پھر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو بے حیائی ہے، فحاشی کا ایک دورہ چل رہا ہے، اگر اس کو تھامنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارک میں ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نکاح کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو، نیک عورت دنیا کی عزیز ترین متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں سامان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس چیز کی بھی نشاندہی کر دی کہ انسان کو، مرد کو کس طرح کی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہماری پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی لڑکی کو لیں جو کہ پڑھی لکھی ہو، فیشنیبل ہو، ماڈرن ہو، اور جہیز میں کتنا لے کر آئے گی، اس کے گھر والے جو ہیں وہ کتنا دے سکیں گے، وہ آپ کی کتنے جو ہے وہ عزت خاطر خواہی کر سکیں گے۔ لہذا ان تمام چیزوں کی ممانعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چیز دیکھنے کا حکم دیا کہ نکاح کرنے کے لیے صرف یہ دیکھو کہ عورت کتنی دیندار ہے۔ اگر عورت نیک ہوگی تو آگے سے وہ تمہاری اولاد کی پرورش تربیت بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور نیک طریقے سے کرے گی، اور اولاد جو ہے وہ نیک اور نرینہ ہوگی۔ اگر عورت جو ہے وہ دیندار نہیں ہوگی، ماڈرنزم دیکھیں گے، صرف اس کے جہیز دیکھیں گے، اس کا پیسہ دیکھیں گے، تو پھر وہ اولاد کی تربیت بھی اسی کے مطابق کرے گی، اور اس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اسی حدیث کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کا، وہ عورت جو کہ نیک ہوتی ہے اسے دنیا کا بہترین سامان قرار دیا ہے۔ یہ تھی نکاح کی اہمیت اور ضرورت قرآن پاک کے مطابق اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئلی زندگی کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں، یعنی اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے ہمیں ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ آئلی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے شروع کرنے کا حکم دیا، آئلی زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے بقائے نسل انسانی۔ آئلی زندگی کا سب سے پہلے مقصد یہ ہے کہ انسان کی نسل کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے، اور دنیا میں انسان کی جو جنس ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ نکاح نہ کرتا، اس کی اولاد پیدا نہ ہوتی، تو دنیا میں آہستہ آہستہ انسان جو تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس دنیا میں انسانوں کی نسل کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی جو تھا اس کا مقصد بنا کے رکھا۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ ایسی زمین جہاں پر انسان کاشتکار کرتا ہے اور اسے وہاں سے پھل حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا بیویوں سے کیونکہ اولاد کا پھل حاصل ہوتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو کھیتی قرار دیا۔ حرص یعنی کھیتی کے لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نکاح سے اصل مراد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے، نہ کہ محض لذت کا حصول، کیونکہ انسان کھیت میں جو محنت کرتا ہے وہ پیداوار کے لیے کرتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے لیے آگے بھیجو۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان اپنے لیے انسانوں کو پیدا کرے تاکہ وہ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے باعث ثواب کا سبب بن سکے۔
سورہ الکوثر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس لفظ میں کوثر کا لفظ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ کوثر ایک پانی ہوگا جو کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پلائیں گے جن کی وہ شفاعت کریں گے، جن کو جنت نصیب ہوگی، جو پیاسے ہوں گے ان کو حوض کوثر پہ بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے یہ جام نوش کروائیں گے۔ دوسری طرف اکثر مفسرین نے کوثر سے مراد یہ بھی لیا ہے امت کی کثرت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ باقی نبیوں سے سب سے زیادہ ہے، تو لہذا اس آیت سے یہ بھی مراد لیا جاتا سکتا ہے کہ کوثر سے مراد آپ کی امت کی کثرت ہے، یعنی آپ کی امت جو ہے وہ باقی تمام نبیوں کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے روز میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، یعنی قیامت کے روز آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی اور آپ کو اس بات پر فخر ہوگا۔ اخلاق پاکیزگی اہلی زندگی کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ اس سے اخلاق پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں نکاح کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حسن کے معنی ہے قلعہ اور احسان کا معنی ہے قلعہ بند کرنا، محفوظ کر لینا۔ گویا مرد اور عورت نکاح کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نکاح نہیں کرتے تو اپنی بلوغت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، لہٰذا جب وہ نکاح کی صورت میں ایک جائز رشتے میں بن جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس برائی سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مالی اعتبار سے خوشحال ہوں وہ شادی کر لیں، کیونکہ اس سے نکاح جھک جاتی ہے، اور جو شخص اس نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی جو شخص مالی اعتبار سے خوشحال ہے وہ اس قابل ہے کہ اپنی بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا جو نان و نفقہ ہے، اخراجات جو ہے وہ ایزیلی اٹھا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً شادی کر لے، اور اس سے اس کی نگاہ جو ہے وہ جھک جاتی ہے، یعنی اس کی نگاہ میں شرم و حیا آ جاتی ہے اپنے خاندان کو لے کر۔ اور جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، جو ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے خاندان کو چلائے، تو اسے پھر چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، یعنی زیادہ دن جو ہے وہ اپنے روزوں میں گزارے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے۔ راحت اور سکون اہلی زندگی کا ایک بڑا فائدہ راحت اور سکون ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الروم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی یاد دہانی کروا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پتلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ میں نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہی عورتوں کو پیدا کیا گیا اور ان کو پھر ازواج کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا۔ اب ازواج کا راحت اور سکون کس طرح سے کہ ایک انسان جب آدمی پورے دن کا کام کر کے تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، تو اگر گھر میں آ کر اسے خود ہی کھانا بنانا پڑے، اپنے کپڑے دھونے پڑے، تو اسے راحت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو اہلی زندگی کا ایک بڑا فائدہ اور یہ ہے کہ جب انسان تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کا استقبال کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کو کھانا پکا کر دیتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کے گھر کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے۔ تو مرد جو ہے وہ پھر بغیر کسی فکر کے جو ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے حوالے کر کے آسانی سے جو ہے وہ کام پر جا سکتا ہے، لہٰذا بیوی اور مرد کے جو حسنہ سلوک ہوتا ہے اس سے جو گھر کی ایک فضا ہوتی ہے وہ جنت نظیر بن جاتی ہے۔ تو ایسا گھر جو راحت و سکون ہو اس کو دنیا میں بڑی سی بڑی قیمت دے کر بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا اہلی زندگی کا ایک اہم ترین جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو یا پھر عورت دونوں کو جو ہے وہ راحت اور سکون میسر ہوتا ہے۔ محبت اور رحمت اہلی زندگی مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پہلے میاں بیوی کے درمیان یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر قدرت یہی جذبہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے پیدا کر دیتی ہے۔ محبت اور رحمت کے یہ جذبات افراد خانہ کو اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر محبت اور رحمت پیدا کی۔ تربیت اولاد اہلی زندگی کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا۔ بچے کی سب سے پہلی جو درس گاہ ہوتی ہے جہاں سے وہ سیکھتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر بچپن تک جس کی بھی اتنی عادت اتوار ہوتی ہیں وہ اپنے والدین سے سیکھے گا، جو کہ تمام عمر اس کے ذہن میں
نقش ہو جائیں گی۔ اگر میاں بیوی سمجھدار نیک ہوں تو وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی عمدہ صفات کے ذریعے سے ہی کریں گے۔ لہذا قرآن مجید میں سورہ التحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ لہذا انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے کس طرح سے بچا سکتا ہے؟ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے۔ جب انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو وہ اولاد کے تمام حقوق اور فرائض کو پورا کرتا ہے تو اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس طرح وہ خود بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی اولاد بھی جو ہے وہ نیک کام کرتے ہوئے خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتی ہے، اور نیکسٹ وہ اپنی آنے والی نسل کی بھی اچھی تربیت کرتی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں جو والدین اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں غفلت کرتے ہیں، تساہل سے کام لیتے ہیں، صحیح طرح ان کے سامنے ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، ان کی تربیت اچھی نہیں کرتے، تو وہ نہ صرف خدا کے سامنے بلکہ اپنی اولاد اور قوم کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے، کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ صرف والدین کی اولاد نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک قوم کا فرد بھی ہوتا ہے، ایک خدا کا بندہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی جائے گی، بڑی ہو کر جوان ہو کر وہ اسی کے مطابق اپنے کام کرے گی، برائی میں ملوث ہوگی، آخرت میں جب اسے سزا دی جائے گی تو وہ اپنے والدین سے سوال کرے گی کہ انہوں نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی تھی اس لیے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ تو لہذا تربیت اولاد جو ہے وہ ایک اہم ترین مقصد ہے آئلی زندگی کا۔ آئلی زندگی خاندانی زندگی کا مقصد ہے کہ انسانوں کی اولاد کی جو ہے وہ اچھی تربیت کی جائے۔ احساس ذمہ داری۔ آئلی زندگی کا مرد اور عورت اور افراد خانہ میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ میاں بیوی اور رشتہ داروں کی طرف سے جب بہت سی ذمہ داریاں آن پڑتی ہیں، مرد پر بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری اور بیوی پر اس کے گھر کے نظام چلانے کی ذمہ داری اور تربیت اولاد کی ذمہ داری، اسی طرح اولاد کو اپنے فرائض ادا کرنے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعایتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رعایت وہ لوگ یعنی جو اس کے زیر کفالت ہوتے ہیں، جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کی ذمہ داریاں پوری کی یا پھر نہیں کی۔ فراخی رزق یعنی رزق میں اضافہ ہونا۔ آئلی زندگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک کی تقدیر میں غربت ہو اور دوسرے کی تقدیر کی فارغ البالی کی وجہ سے دونوں کو فائدہ پہنچے، یعنی ممکن ہے کہ مرد کی تقدیر میں جو ہے وہ رزق نہ ہو، عورت کی تقدیر میں ہو، یا عورت کی تقدیر میں غربت ہو تو مرد کی تقدیر میں امیری ہو۔ اس طرح جب دونوں کا تعلق آپس میں جڑ جائے گا تو ایک کی اچھی تقدیر کی وجہ سے دوسرے کی جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی ہے کہ شادی شدہ آدمی پہلے سے زیادہ ذمہ داری سے اپنا کام کرتا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ حصول معاش کے لیے حلال طریقے سے نئے طریقے کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کے کاروبار میں اضافہ ہو، اور جب کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے رزق میں جو ہے وہ فراخی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اظہار کیا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو کہ نکاح آئلی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے حلال رزق کی تلاش میں کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ آدمی غریب ہوگا تو آئلی زندگی کی برکت سے میں اس کے فراہی رزق کر دوں گا اور اس کے حلال رزق میں برکت ادا کروں گا، تو وہ اپنے فضل سے پھر اس کو غنی یعنی امیر کر دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا باب نمبر 7 یعنی چیپٹر نمبر 3 کا فرسٹ لیکچر، جس میں ہم نے آئلی زندگی کا مفہوم، آئلی زندگی کی قرآن پاک کے مطابق اور حدیث کے مطابق اہمیت اور ضرورت دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے مقاصد اور ثمرات دیکھے۔ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔